चले नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक आमना रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहिल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना अलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फ़िन नहारि व तुलिजुन नहारा फ़िल लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पारा नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। रुबामा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। बाईद नहीं कि एक वक्त वो आ जाए कि जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है पछता पछता कर कहेंगे काश हमने सर तस्लीम खम कर लिया होता, छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं मज़े करें। ये कब होगा? बाईद नहीं कि वो वक्त आ जाए जब वो लोग यानी कि मौत या क़यामत का वक्त, जब मुसलमान सज़ा के बाद जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में जाएंगे या मैदान हशर में काफ़िर जो है मुसलमानों को जन्नत में जाता देखेंगे तो काफ़िर आरज़ू करेंगे काश हम मान लेते, काश जो है हम अपना सर तस्लीम खम कर लेते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पर। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं मज़े करें और भुलावे में डाले रखें इनको झूठी उम्मीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बूढ़े इंसान का दिल दो चीज़ों के बारे में हमेशा जवान रहता है, दुनिया की मोहब्बत और लंबी उम्मीदें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का शाना पकड़कर जो है कहा दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह मुसाफिर, यानी इसमें दिल मत लगाओ। शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत करो, सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत करो, यानी शाम से पहले अगर मौत आ जाए तो मेरे पास क्या है। हर वक्त जो है अपने आखिरत के लिए तैयारी जो है वो करते रहा करो। झूठी उम्मीदें हैं दुनिया की, जो दुनिया में इंसान दुनिया से लगाता है, दुनिया में ही पड़ा रहता है, दुनिया की फ़िक्रों में ही रहता है, तो इसकी उम्मीदें भी झूठी हैं और इसमें पड़ा रहना भी जो है इंसान को जो है वो धोखा ही लगेगा आखिरत में। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा हमने इससे पहले जिस बस्तियों को भी हलाक किया है इसके लिए एक ख़ास मोहलत अमल लिखी जा चुकी थी। कोई कौम ना अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है ना उसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं कि वो शख्स जिस पर यह ज़िक्र नाजिल हुआ है कौन सा कुरान पाक, इसको ज़िक्र क्यों कहा गया? क्योंकि ज़िक्र का मतलब होता है याद दिलाना, इंसान को होशियार करना और नसीहत करना। तो यकीनन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह ये कहते थे मजनून है। अगर सच्चा है तो हमारे सामने फ़रिश्तों को ले क्यों नहीं आता? हम फ़रिश्तों को यूं ही नहीं उतारा करते। अब ये कह रहे हैं कि आपके साथ फ़रिश्ते क्यों नहीं आए ना? फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि ऐसे तुम लोगों की फ़रमाइशों पर फ़रिश्ते नहीं उतरते, फ़रिश्ते तो अल्लाह का हुक्म लेकर उतरते हैं और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती, यानी कि वो अज़ाब का हुक्म लेकर उतरते हैं तो फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। रहा ये ज़िक्र कौन सा कुरान पाक, तो इसको हमने नाजिल किया, किसने? अल्लाह सुब्हाना ताला ने, और हम ख़ुद इसके जो हैं निगहबान हैं, यानी कि इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता कुरान पाक को, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो ख़ुद लिया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे पहले बहुत सी गुज़री हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आए और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। मुजरमीन के दिलों में तो हम इस ज़िक्र को यानी कि कुरान के ज़िक्र को कुरान पाक के जो है वो अल्लाह के कलाम को इस तरह सलाह के मानिद जो है वो गुजारते हैं। इसका क्या मतलब है कि सलाह के मानिद? अब अहले ईमान जो हैं
قرآن پاک جب سنتے ہیں نا، ان کے ذکر میں، ان کے یہ ذکر سن کر دل کی ٹھنڈک جو ہے انہیں محسوس ہوتا ہے، ان کی دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ان کی غذا، روح کی غذا بن کر جو ہے یہ اترتا ہے کلام۔ اور جو مجرم ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں شبہ ہوتا ہے، جو کافر ہیں، اگر وہ سن بھی لیں کافر، تو ان کے اندر، اور اللہ کے نافرمان بھی سنیں نا، تو ان کے اندر سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ گویا ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی، دل کی چبھن محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے ایسے اس کماش کے لوگوں کا، یعنی کہ ایسے طرز عمل جو رکھتے ہیں لوگ مجرم قسم کے، ان کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ قرآن پاک جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے۔ اگر وہ ان کے کانوں میں پڑ بھی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے نا دلوں میں سلاخ کی مانند دل کی چبھن بن کر جو ہے ان پر قرآن پاک جو ہے وہ لگتا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے، وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے ہیں، یعنی کہ آسمان پر نبیوں کو یہ جاتا دیکھ بھی لیتے ہیں نا، اور وہ دن دہاڑے ان میں چڑھتے آتے انبیاء، تو تب بھی وہ یہی کہتے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جو ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں، شمس و قمر، دیگر سیاروں کی منزلیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ دیگر سیارے ہیں، عرب والے جو تھے ان سیاروں سے نا عرب والے سیاروں کی منزلوں سے نا ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ موسم کا حال تو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن قسمتوں کا حال معلوم کرنا یہ منع ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہے، وہ ہوتا ہے۔ اور کوئی شیطان جو ہے سننے کی کوشش کرتا، آسمانوں پر جو ہے وہ فرشتے اللہ کا حکم جو ہے وہ سن کر پہلے آسمان پر ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے کہ کیا حکم ملا، دوسرے فرشتے بتاتے تھے یہ اللہ کا حکم ملا ہے۔ اگر یہ سننے کی تھوڑی بہت سنگن بھی لیتے نا، تاکہ یہ آ کر اپنے کاہنوں یعنی کہ نجومیوں کو بتائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے شہاب ثاقب، جو ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کو جو ہے مار گراتا ہے۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا، اللہ یہ کہ کچھ سن لیتا ہے، اور جب وہ سن لینے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ایک شعلہ روشن شہاب ثاقب جو اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جو ہیں وہ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان میں بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، یعنی کہ ہر خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پاس ہیں، اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مدت میں نازل کرتے ہیں، مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بارآور ہواؤں کو ہم بھی بھیجتے ہیں۔ بارآور ہوائیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو بارش سے پہلے آتی ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ندی نالوں میں جو پانی بہہ رہا ہے نا، اور یہ سٹور کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ندی نالے نہریں بنائے ہیں، یہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، تو اللہ نے سٹور کرنے کے جو ذریعے بنائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی زمین کی سطح سے پانی نیچے کر دے یا اوپر سے پانی نہ برسایا آسمان سے، تو کوئی ہے نہیں جو لا کر دے سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی اس خزانے کے مالک ہیں، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، یعنی کہ جن انسانوں سے پہلے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں جو ہے وہ گر جانا۔ تو روح کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تو تم سب اس کی آگے سجدے میں گر جانا، یعنی کہ تعظیم کے لیے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ملا تو وہ سجدہ کر کے جنت کا وارث بن گیا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تو میں انکار کر کے دوزخ کا حقدار ہوا۔ تو سجدے میں جو ہے وہ انسان جو ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب بھی جب ہم نماز میں، اس لیے کہا نا 5 وقت سجدہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، تو سجدے میں انسان جو ہے اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ کس دن تک؟ قیامت تک۔ وہ بولا میرا رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، اب دیکھو اس کے اندر شر کتنا چھپا ہوا ہے کہ جب اس کی خود پسندی اس کی باہر آ شر تھا اندر، تو اس نے کہا کہ اللہ پر ہی وہ کہہ رہا ہے استغفر اللہ کہ اللہ آپ نے مجھے بہکا دیا ہے۔ جب کیونکہ سجدہ کہہ دیا نا کہ جھکو اس کے آگے، اللہ نے جو ہے تعظیمی سجدہ کہا۔ اب اس طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو میں بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، یعنی کہ اخلاص سے جو انسان بچ گیا ہو شیطان مردود کے شر سے۔ اب یہ نہیں کہ وہ جو بچ گئے ان سے گناہ نہیں ہوگا، ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد وہ شرمندہ نہ ہو اور توبہ نہ ہو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوتے ہیں، اخلاص والے بندے ہوتے ہیں، ان سے جان بوجھ کر نہیں ہوتا، انجانے میں جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے اور ان کو فوراً سے جو ہے وہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ توبہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک جو ہے وہ پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کرے، ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، وعید عذاب ہے۔ یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے جنت کے 8 ہیں، دوزخ کے 7 ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی ہے اللہ کے غضب سے۔ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا، بخلاف اس کے کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر اپنے سامنے تختوں پر جو ہیں وہ بیٹھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے گھر ایسے ہوں گے، جنت کے گھر انسان ہر آدمی ایسے جانتا ہوگا کہ دنیا کا گھر جیسے وہ جانتا ہوگا۔ اب دیکھو ہم جہاں بھی جائیں ہمارے اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوتا ہے، تو انسان جب جنت میں جائے گا نا تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ تمہارا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں جو ہے فوراً سے پہنچ جائے گا۔ آدمی جنت کے گھر ایسے جانتا ہوگا جیسے کہ وہ دنیا کا گھر جانتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک پل پر روکا جائے گا، یہ پل صراط پار کر کے آئے گا، وہاں سب کا بدلہ چکا دینے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی کہ سب کے جو دل گلے شکوے کھوٹ کپٹ ہوگی دل پاک صاف کر کے جو جنت میں سب جائیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو دل آئینے کی طرح صاف ہوں گے، سب آپس میں محبت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے سب تختوں پر جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے۔ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک جو ہے عذاب ہے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کو قصہ سنا جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مہم پر آئے ہو جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ کون سی وہ مہم ہے؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے جو ہیں وہ بچیں گے، ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شمار ہوگی۔ کیونکہ یہ اپنے نبی کی یعنی کہ اپنے خاوند کی جو ہے سگی نہیں تھی، اپنے قوم کی سگی تھی۔ پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمان تھی بیوی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پیچھے رہے گی۔
انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا، صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر جو ہے وہ رکھ دی جائے گی۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے، اس قوم میں سے نہ تھے، لیکن بیوی اسی قوم کی تھی۔ تو جب دھماکہ ہوا نا تو بیوی نے پیچھے دیکھ لیا۔ عام حالات میں بھی اللہ کے راستے میں جب انسان چلے نا تو جو چھوڑ دیا پیچھے مت دیکھیں کیا چھوڑا۔ ثابت قدمی پھر نہیں رہتی جب یہ انسان سوچتا رہتا ہے ہائے میرا یہ چھوٹ گیا، میرا یہ کام ہے۔ جب ہم نکلیں اللہ کی راہ پر، جب ہم قرآن پاک سننے کے لیے نکلیں یا سن رہے ہوں، یہ نہ سوچتے رہیں کہ ہمارے پیچھے کیا کام رہ گیا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اس طرح ہم فوکس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکیں۔ ہر کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنتا۔ ابھی دیکھو یہ وقت ہے، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، لیکن چند لوگ جو ہیں وہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا جو پیچھے رہ گیا اس کی طرف نہ دیکھو۔ اس نے بھی کیا کہہ دیا، عذاب آتا ہوا دیکھ لیا تو یہ پیچھے رہ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ پیچھے رہنے والوں میں سے رہے گی، کیونکہ نہ یہ اللہ کی فرما بردار تھی اور نہ اپنے شوہر کی تھی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے ہیں بے تاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بار بار تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو۔ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں لے لو۔ یہ دیکھو یہ بیٹیاں ہیں، یعنی کہ جو عورت سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کر کے رشتہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تم کیوں مرد سے مرد تعلق قائم کر کے اللہ کے غضب کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہو؟ وہ بولے کیا ہم تمہیں بار بار منع نہیں کر چکے کہ تم کیوں جو ہے ٹھیکیدار بن رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تیری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخرکار پھوٹتے یعنی کہ جیسے ہی جو ہے وہ صبح کی کرن پھوٹی، ان کا ایک زبردست جو ہے دھماکے نے آ لیا، چنگھاڑ تھی، چیخ تھی جبریل علیہ السلام کی۔ ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست یعنی کہ عقل رکھتے ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزر گئے عام پر واقعہ ہے، یعنی کہ عربوں کی تجارت کی شاہراہ پر یہ جو ہے یہ علاقہ واقعہ ہے۔ یہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن رک کر دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اس میں سمانے عبرت ہے کن کے لیے؟ جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ کی بات سن کر جو ہے مان جاتے ہیں اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایکا والے ظالم تھے۔ ایکا جہاں پہ بہت گھنے درخت تھے۔ مدین اور اصحاب الایکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، تو ایکا میں بہت گھنے درخت ہوتے تھے، یہ بھی بہت ظالم تھے۔ تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر جو ہیں وہ واقعہ ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب جو ہے کر چکے ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستیوں کا نام تھا۔ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہجر بستی تھی۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، تکذیب جھٹلاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے چلے گئے۔ وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے، اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ وہ اتنے غرور تھے، وہ اتنے غرور میں تھے، اتنے مغرور لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک تو ان کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی تھی، اور ان کے پاس فن تھا، مکان یہ پہاڑ توڑ کر جو ہے اس میں مکان بناتے تھے۔ اور آپ اتنے ہزاروں سال پہلے دیکھیں کہ اتنی جو ہیں وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی، اتنی مشینری نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، اور اتنا جو ہر طرح سے ان کو سہولت، پیسہ بھی، مال بھی، دولت بھی، ہر طرح سے رزق ان کو پہنچ رہا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ذہنی ہو، ہر طرح کا ان کو دیا تھا۔ یہ غرور میں آ گئے، یہ ان کو لگے بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔
آخر کار جیسے ہی صبح ہوئی اللہ نے سب کایا پلٹ دی، جو سوچ رہے تھے سب الٹ ہو گیا، جو یہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ساری زندگی رہے گا، ہم ایسے ہی رہیں گے، تو جو کچھ کمایا تھا ان کے کام نہ ہے۔ تو کمانا کیا چاہیے؟ نیک عمل کمانے چاہیے، اخلاق کمانا چاہیے، اچھا اخلاق رکھنا چاہیے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ، یعنی کہ آپ ان کی بےہودگیوں پر یہ جو آپ سے کرتے ہیں درگزر سے کام لے، یقیناً آپ کا رب سب کا خالق ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ یہ کون سی آیات ہیں؟ اسے کہتے ہیں سب المثانی، 7 آیتیں جو ہم بار بار دہراتے ہیں، کس میں؟ نماز میں، سورہ فاتحہ۔ سیدنا سعید بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین سبع مثانی، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الحمد ہی ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، 7 بار دہرائی جانے والی جو ہے یہ۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میری بیماری سے جو ہے وہ شفا دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی جو ہے وہ شفا ہے، اور اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ کی جو ہے قرات نہیں کی۔ جب سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ تمہیں قرآن عظیم جیسے قرآن عظیم عطا کیا ہے، تمہیں اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، یعنی کہ جسے قرآن پاک کا علم مل جائے اسے ایسی دولت مل گئی ہے کہ اسے دنیا کی چیزوں پر دنیا کے فائدے اگر کم بھی مل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کے فائدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ نہ ان کے حال پر اپنا دل کو اڑاؤ، یعنی کہ اپنے دل بھی نہ جو ہے وہ جلاؤ، اگر نہیں مل رہا تو اپنے دل میں سوچو بھی نہ، کیونکہ جو اللہ نے دولت قرآن کی صورت میں دے دی ہے نا، وہ ایسا فائدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ دنیا کی چیزوں کا فائدہ تو تب تک ہے جب تک زندگی ہے، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جو ہے وہ جھکو۔ نہ ماننے والوں سے کہہ دو، یعنی کہ نرمی کا رویہ اختیار کریں، نہ ماننے والوں سے کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک تنبیہ کرنے والا ہوں، یعنی کہ خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، کہ اس کے یہاں پہ قرآن تورات کو کہا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بعض حکموں کو مانا اور بعض کو انہوں نے بدل ہی دیا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کھول کر جو ہے سب بیان کر دیں، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کریں۔ آپ کی طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں ان سے آپ کے دل پریشان ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں جو ہے سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقین ہے۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے، بس اسی حالت میں خوب دعا کیا کرو۔ لیکن نفلی نماز میں ہم سجدے میں اردو دعائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز ہم پڑھتے ہوئے سجدے میں ہیں، ہم جو ہیں وہ دعا نہیں کر سکتے، تو نماز پڑھنے کے بعد ہی جو دعا کریں گے وہی کریں گے۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں دین والوں کا، دین پھیلانے والوں کا، دین پر عمل کرنے والوں کا، تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ہم جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر دل میں کوئی پریشانی بھی ہو تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اسے اللہ دلوں کو سکون دیتا ہے، اور پھر جو ہے تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کریں، اور آخری گھڑی کی نماز وہ کہ جب انسان آخری زندگی تک، یعنی کہ زندگی کے آخری لمحے تک بھی جو ہے وہ اللہ ہی کو جو ہے ذکر کرتا رہے، اللہ ہی کی بندگی جو ہے وہ کرتا رہے۔ سورہ نحل میں نے ہوتا ہے شہد کی مکھی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، یعنی اس کے ظہور اور نفاذ کا وقت قریب آ لگا ہے۔ کس کا؟ قیامت کا۔ غالباً اسی فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے ہجرت ہے، جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دے دیا گیا۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے تھے، وہ جب انکار کی آخری حد پر پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور یہی حکم ان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا۔ اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کن عذاب آئے گا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں نہ ماننے والوں کا جو ہے سر کچل دیا جائے گا، یا ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یا ان کو یعنی کہ مٹا دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آنا چاہے وہ دنیا میں ہے یا قیامت کی صورت میں ہے، جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے اور وہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے، کس کو روح یہاں پہ کہا گیا؟ وحی کو، جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، یعنی کہ کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی، اب انسان کی اوقات بتائی جا رہی ہے کہ انسان اتنا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ انسان اپنی اوقات یاد رکھے تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ غرور نہیں کر سکتا، اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جب انسان سوچے کہ میں کیا تھا، میں تھا ہی نہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے، یعنی کہ نطفے سے پیدا کیا، دیکھتے دیکھتے سریحن، اور وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، یعنی کہ رب کے بارے میں ہی جھگڑا کرنے لگا جس نے اس کو پیدا کیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے۔ جانوروں کی کھالوں سے کیا بنتا ہے؟ چمڑا بنتا ہے۔ چمڑے سے کیا بنتا ہے؟ انسان کی پوشاک بھی بنتی ہے اور جوتے وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھوک اور ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں کون جانور جب تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی اعلیٰ سواریاں ہوتی تھیں، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے، تو وہ تمہاری زندگی کی رونقیں بنے۔ اور آج بہت سی سواریاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، یعنی کہ ایسی بعض چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بکثرت ایسی چیزیں بنائی ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں، اور انسان کو خبر تک بھی نہیں ہے کہ کہاں کتنے خادم جو ہیں، خدام اس کی خدمت میں، کتنے خادم انسان کی خدمت میں لگے ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ انسان جو ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اللہ کے ذمے ہے نہیں، جو انسان راستہ چاہتا ہے سیدھا، اللہ اسے ہی دکھاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ اب بارش کے فوائد بتائے جانا ہے جن سے تم بھی خود بھی سیراب ہوتے ہو، تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے، اب انسان یہ سوچے، امیجن کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ بھلائی کے لیے رات کیا؟ رات کو آرام کرو، ریسٹ کرو، سارے دن کے تھکے ہوتے ہو سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں ضرور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے ترا و تازہ گوشت لے کر کھاؤ۔ کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی مردار بھی حلال ہے، جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یہ موتی
جو ہوتے ہیں موتی اور بھی جو ہیں وہ پتھر وغیرہ یہ سمندر سے ہی نکلتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے، سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے، قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ تم کو لے کر زمین ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کی، قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ کچھ جو نہیں جانتا، دونوں یکساں یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کا شریک برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہم گن نہیں سکیں گے۔ جب گن نہیں سکیں گے تو ہم جتنا مرضی شکر کر لیں تو ہم شکر ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں نا اتنا کم ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی ہے۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی ہے، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے، وہ تکبر میں پڑ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرایا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ اللہ یقیناً ان کے سب عملوں کو جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ اجی یہ تو پہلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ عرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا تو باہر کے لوگ مکے والوں سے آپ کے اور قرآن کے بارے میں سوال کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے کہ کوئی نبی آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا جو ہے وہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو جب یہ مکے والوں سے پوچھتے ہیں نا یہ کافروں سے، کہتے ہیں نہیں وہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، کون سے گناہوں کے، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ جہالت کی بنا پر گمراہ کریں، یعنی کہ ایک تو خود رک گئے اور دوسرا لوگوں کا بھی راستہ جو وہ روک دیا دین کے راستے سے۔ وہ تو آ رہے تھے، وہ تو سننا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی۔ اور ایسے کون سے قوم لوط، قوم عاد، ان کی بستیاں جو ہیں وہ الٹا کر رکھ دی تھیں، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب ہے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ تو استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عذاب سے اپنے بچائے۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں نا تو سرکشی چھوڑ کر جو ہے فوراً سے کیا کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کیسے نہیں کر رہے تھے؟ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں ہے ہمارا۔ فرشتے کہتے ہیں کیسے نہیں کر رہے تھے؟ اللہ تمہارے ہر عملوں سے، ہر کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں جاؤ، گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ تقویٰ والے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ کیا؟ قرآن پاک، اللہ کی رحمت ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے دنیا میں بھلائی اور آخرت کا گھر بھی ضرور انہی کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شخص پرندے کی خواہش کرے گا کہ میں پرندے کا مزہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا جو ہے ٹکڑے ہوئے آ جائے گا، یعنی کہ جو چاہا ویسے ہی حاضر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کہے گا میں نے یہاں کاشتکاری کرنی ہے،
کچھ اگانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنی موجودہ حالت میں خوش نہیں ہے؟ وہ کہے گا میں خوش ہوں، مجھے شوق ہے میں کہ یہاں پہ کاشتکاری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیج بوئے گا، پلک جھپکتے ہی وہ اگائے گا، کاٹنے کے قابل ہو جائے گا، دیکھتے دیکھتے پہاڑ جتنا ڈھیر جو ہے وہ لگ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے جو تو چاہتا تھا۔ آدم کے بیٹے تمہیں کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، کوئی چیز تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتی، یعنی کہ تمہاری خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی، یعنی تمہاری خواہش لامتناہی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں بچے کی خواہش کرے گا، ایک پل میں حمل پیدائش اس عمر کا اسے دے دیا جائے گا بچہ جس عمر کا وہ بچہ چاہے گا، چھوٹا یا بڑا۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جنت میں کوئی بھی خواہش انسان کی ادھوری نہیں رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے جو ہیں وہ دنیا سے جاتے ہیں نا، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے، فرشتے سوال و جواب کر چکے ہیں تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے نا کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس کی خوشبو سے نا اس کی قبر معطر ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے ایسے آرام سے سو جا جیسے ایک نئی نویلی دلہن جو ہے وہ سو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں متقی بنائے پھر ہمارا معاملہ بھی ایسے کرے، کیونکہ ان کے دل بھی پاک، خیالات بھی، روح بھی پاک تھی۔ تو روح کیسے معلوم ہے پاک ہے؟ جس کے خیالات پاک ہوتے ہیں، جن کا باطن پاک ہوتا ہے، ان کی روح بھی پاک ہوتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے سوا اب کو اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ یہاں پہنچے، صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا کہ ملائکہ یہاں پہنچے، یا رب کا فیصلہ جو ہے وہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا ظلم اپنا تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ جو اللہ کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہیں اپناتا ہے اور اس کی بنا پر جس پر عذاب آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ان کی کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو گئیں، وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی جو بناتے رہے ہیں۔ اختیار اللہ نے دیا، لیکن انبیاء کو بھیج کر یہ بھی بتایا کہ اختیار کا غلط استعمال مت کرنا۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا ابھی اور کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اپنے اختیار کا غلط استعمال مت کرنا، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچنا۔ طاغوت کیا؟ ہر وہ شیطانی قوت، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے دور کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے نا، محبت کرنے والے تھے۔ آپ چاہتے تھے سارے جو ہے یہ اسلام قبول کر لیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور بچ جائیں اللہ کے عذاب سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود ہی راستے پر نہیں آنا چاہتے، ہدایت کے راستے پر، تو آپ جتنا مرضی جو ہے وہ آپ ان کے لیے وہ محبت رکھیں، جذبہ رکھیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے دوبارہ زندہ نہ کرے گا، نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر جو ہے وہ ہجرت کر گئے، یعنی کہ یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے، جب کفار کے ناقابل برداشت مظالم سے تنگ آ کر مسلمان جو ہیں کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت حبشہ
جب کر کے گئے تو تعداد تھی 100 یا اس سے زائد، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ ان کی زوجہ بھی جو ہے وہ شامل تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دے دیں گے، تو دے دیا کہ کہاں مکے سے مدینہ آ گئے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش جان لیں۔ اور آج بھی جب انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف ہجرت کرتا ہے، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ آنا، یہ ہے ہجرت، اور اللہ کی نافرمانی کی جگہ کو چھوڑ کر فرما برداری کی جگہ پہ آنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ بہت اچھا اجر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے، کہ کیسا انجام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی کہ جو علم رکھتے ہیں، اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، یعنی کہ علماء اہل کتاب کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں کتابیں دے کر بھیجا تھا، اب یہ ذکر آپ پر جو ہے وہ نازل کیا۔ کون سا ذکر؟ قرآن پاک، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سلیم کی تشریح و توثیق کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یہ اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑیں جہاں کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اسے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ کچھ بھی کرنا چاہیے، لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوا دائیں اور بائیں جو ہے وہ گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز جو ہے کریں گے، عاجزی جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کریں۔ زمین و آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ، سب اللہ کیا کہ سر بسجود ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ شریک مت کرو، اللہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے اور کسی سے ڈرو گے؟ تم کو تو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، پھر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ مشرکین عرب کے معبودوں میں دیوتا کم تھے اور دیویاں زیادہ تھیں، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اس طرح فرشتوں کو بھی خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی کہ بیٹے، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرشتے جو ہے وہ دیکھ لی ہیں، میں جا کر دیکھیں کہ وہ بیٹیاں ہی ہیں، اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے۔ اپنے لیے تو کیا ہوتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں؟ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائیں، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہیں یا مٹی میں دبا دیں۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، یہ بہت قیمتی اور خیر خواہ ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو بھی مومن کے لیے کرتا ہے اس میں خیر ہے اس کے لیے، یعنی کہ بیٹا دے یا بیٹی دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اولاد ہے، تو ان کو برا مت کہو۔ بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی تقسیم ہے، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ سے شکوے شکایتیں جو ہیں وہ کرے۔ اگر کہیں اللہ
لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، یعنی کہ زندگیوں تک کی مہلت ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، اس کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ ان کی زبانیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کے لیے بھلا ہی بھلا، یعنی کہ جو ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم ہیں وہ ویسے ہی رہے گا، ویسے ہی حالات رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے تو دوزخ تیار کی ہوئی ہے، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ سے شرک کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھا دیے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے۔ یہ قرآن سے جو بھی جڑے گا اس سے اللہ کی رحمت ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کتاب رہنمائی ہے اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، جو اسے مانتے جاتے ہیں سن کر، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت جو ہے وہ زیادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنے اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، کیسے ہر طرف سبزہ جو ہے وہ بکھر آتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کیا؟ دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو۔ یہ آیت اس وقت اتری جب شراب حرام نہیں تھی، ابھی صرف پسندیدہ کا جو ہے ناپسندیدہ کا جو ہے وہ حکم آیا تھا، اسی لیے اس کا حلال چیزوں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا جو ہے وہ اظہار آیا، اور جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بلندیوں پر، عمارتوں کی بلندیوں پر، چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر جو ہے وہ چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ کس میں؟ شہد میں۔ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل اڑتی ہے 1 پاؤنڈ شہد جمع کرنے کے لیے۔ یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کروایا؟ انسان کے لیے۔ انسان کتنا ناشکر ہے، ہم اللہ کی کون سی نعمتوں کو گنیں گے اور کس کا ہم شکر کریں گے۔ تو الحمدللہ کثیرا، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں ایک نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی کہ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور اس عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی بڑھاپے سے، تاکہ سب کچھ سننے جاننے کے بعد پھر سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے زیادہ دے اور جسے چاہے کم دے۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف جو ہے پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فضیلت عطا کی انہیں اپنا رزق اپنے نوکروں اور غلاموں کی طرف ضرور لوٹا دینا چاہیے، اگر نہ لوٹائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے منکر جو ہے وہ قرار پائیں گے۔ اور پھر تم اپنے مال میں اپنے غلام اور نوکروں کو جب برابر کا درجہ، دوسری یا یہ مطلب نکلتا ہے کہ تم اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا درجہ نہیں دیتے تو آخر کس طرح یہ بات صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کے شکریہ میں اللہ کے ساتھ ان کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو؟ یعنی کہ جو رزق دیتا ہے، جس نے سب کو بنایا ہے، اور جو تمہارے غلام ہے، جب تم اپنے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے مالک نہیں بنا سکتے تو پھر اللہ کے ساتھ کیوں کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اپنی اور بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو، اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے حصے دار ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی ہیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے نہ انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین میں سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؟ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی کہ مومن اور کافر، آزاد اور غلام برابر ہیں؟ اللہ اور جن کو شریک ٹھہراتے ہو بت، کیا یہ برابر ہیں؟ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس سوال کے جواب میں مشرکین یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں برابر ہیں، اس لیے فرمایا گیا الحمدللہ، یعنی کہ اتنی تو بات تو تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے ہیں، یعنی کہ جان کر بھی مانتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، یعنی کہ وہ شرک ہی کیے جاتے ہیں۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہ بن نہ پائے۔ دوسرا شخص ایسا کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کہ دونوں برابر ہیں؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ نہیں۔ زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم اللہ ہی کو ہے۔ قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا، بس اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، یعنی کہ ساری صلاحیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں، ساری اپنی جو جان ہے، اپنی زندگی کا وقت اللہ کے لیے جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسا نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ جانتے نہ تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، عقل کا مرکز دل ہے، اس لیے کیوں دیے؟ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لیکن شکر ہم کرتے نہیں ہیں، ہم تو ان چیزوں کو روتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں نہیں۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان میں بہت سے نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ انسان جہاں بھی جائے اپنے گھر کا راستہ دیکھتا ہے نا، یا اپنے گھر کی گلی دیکھتا ہے تو وہ سکون محسوس کرتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھر آئے۔ تو اللہ نے ہی جائے سکون بنایا ہے گھروں کو، تو اللہ تعالیٰ جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں اپنے گھر عطا فرمائے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ کون جو خیمے نہیں ہوتے جو سفر پہ لے کر جاتے ہیں، وہ اس نے جانوروں کے کھال اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں۔ بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، کس سے؟ درختوں سے۔ پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی کہ لوہے کی زریں، جنگی وہ جو ہے جنگی لباس۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے اس روز کیا بنے گا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ہر امت کا گواہ اس کا پیغمبر جو ہے وہ ہوگا۔ پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، اس دن کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی بہانے جو ہے وہ نہیں چلیں گے، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع نہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا تھا۔ دنیا ہے دارالعمل، آخرت ہے دارالجزا، وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سنوا کر کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو، اللہ
وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ اب تو اللہ کا پیغام کسی طرح مل رہا ہے کہ توبہ کر لو آجو، لیکن وہاں توبہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر بھی مہلت دی جائے گی۔ جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، کہے گے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری وہ پوجا کر رہے تھے، ہماری عبادت کر رہے تھے، ہمیں تو نہیں پتا۔ اس وقت یہ سب لوگ اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی ساری افترا پردازیاں جو انہوں نے جھوٹ گھر رکھی تھیں رفع چکر ہو جائیں گی، جب یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں وہ جو دنیا میں برپا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اپنے عذاب سے، ناراضگی سے بچا کر رکھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے۔ ہر امت کا نبی گواہی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ان کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ تمام انبیاء نے اپنا پیغام جو ہے اپنی قوم تک صحیح طریقے پہنچا دیا تھا۔ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے بتایا، اور ہم نے قرآن پاک میں وہ سارے واقعات پڑھے جو تمام انبیاء نے، جتنا بھی اس میں ذکر ہے کہ تمام انبیاء نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، ایز اٹ از، جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی پہنچایا تھا۔ آگے ان کی قوم نہیں مانی تھی۔ یہ اس شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہدایت ملتی ہے اس کو پڑھنے سے، رحمت ملتی ہے اور خوشخبری ملتی ہے جو اللہ کی باتوں کو سن کر مان لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کون سی خوشخبری؟ اللہ کی رضامندی کی، جنت کی ہر وہ چیز جو ہمیشہ رہے گی اس کی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، جنہوں نے کہا سمینا و اطعنا۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا؟ واجب سے زیادہ دینا، جتنا انسان پر واجب تھا اس نے زیادہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور سمجھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی جو ہے وہ کرو۔ اب دیکھو، اب اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جتنا بھی اچھا کرو وہ کبھی نہیں اچھا رہتے، تو اچھا ہم نے کرتے جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کیا کریں؟ جہاں ملیں سلام دعا کریں اور حال احوال پوچھیں بس، کیونکہ مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ رقص و سرور، زنا جیسے کاموں سے، ہر بے حیائی کے کاموں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، حرام قرار دے دیا بے حیائی کو۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرو وہ پورا کرو، اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب احوال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت و صورت کسی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا پھر آپ ہی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور کیا وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ہے، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس جو ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی کہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو، سزا بھگتو۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی دے کر اس دین سے جو ہے پھر جائے، اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے کہ اس گروہ کے جن لوگوں سے اس کو جو ہے سابقہ پیش ہے ان کا، یعنی کہ جس سے اس کے معاملات ہوئے ہیں، سامنا ہوا ہے، ان کا تو اخلاق اور معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہیں پایا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ مومن اور کافر، فرما بردار اور نافرمان،
قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والوں کا جو ہے وہ اخلاق، معاملات، رویے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو ہیں وہ دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، اس سے ہم دنیا میں پاکیزگی زندگی بسر کرائیں گے، آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ جو ہے وہ مانگ لیا کرو۔ کیوں پناہ مانگا کرو؟ اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ بلکہ صرف یہی کہا جائے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ دلی جذبے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھنے وقت وہ شیطان کی گمراہ کن وسوسوں سے اس کو حفاظت میں رکھے، کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی، کہاں سے؟ قرآن پاک سے، پھر وہ کہیں سے ہدایت نہیں پا سکتا، اور جو اس کتاب سے گمراہی اخذ کر بیٹھے اسے پھر دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے چکر سے نہ نکال سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو پڑھنے سے پہلے کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے ہمیں ہدایت ملے۔ اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں، کسی شیطان کو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، یعنی کہ ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کرتے ہیں، یہ کب تھا؟ جب یہ قرآن پاک اترا تھا، جس کی حکمت اور مصلحت صرف اللہ خوب جانتا ہے، اور اس کے مطابق وہ احکام رد و بدل فرما دیتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کون کافر کہ تم میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ قرآن خود گھڑتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے آہستہ آہستہ جب تک اللہ نے چاہا جیسا چاہا نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے، فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ صاف عربی زبان میں ہے۔ کون؟ قرآن پاک۔ بعض غلام تھے، تورات اور انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ ان کی زبان بھی جو ہے غیر فصیح تھی، یعنی کہ عجمی لوگ تھے، وہ عربی پر عبور بھی نہیں تھا۔ تو ان کی طرف سے لوگ کہتے تھے کہ کافر کہتے تھے کہ آپ ان سے پڑھ کر جو ہے وہ نعوذ باللہ قرآن خود لکھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یعنی کہ جو آپ کہتے ہیں وہ یہی آپ کو سناتے ہیں اور آپ وہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گھڑتے، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جن پر اس وقت سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو، لیکن اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو جو ہے پسند کر لیا۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں پر اور اللہ نے جو ہے مہر لگاتی ہے، کافر اور مشرک۔
یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہ خسارے میں رہیں، برخلاف اس کے کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کے بعد وہ ستائے گئے، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، مہاجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں، صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، کس کی؟ مکے کی۔ وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو فراغت رزق جو ہے وہ پہنچ رہا تھا، حرم کی وجہ سے نا، جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو ان کو بہت رزق جو ہے وہ ہو جاتا تھا مکے والوں کو، کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا بستی والوں نے۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس جو ہے ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب جو ہے ان کو آ لیا جب کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہاں خود مکے کو نام لیے بغیر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اس کی تفسیر کی روح سے خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں پہ ذکر ہے، وہ اس سے مراد وہ قحط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر جو ہے وہ مسلط رہا۔ پس ہے لوگوں اللہ نے جو کچھ حلال پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ۔ ان کا یہ حال ہو گیا تھا، یہ جب مکہ والوں کا ہڈیاں، درختوں کے پتے کھا کر یہ گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ نے حلال رزق دیا، پاک رزق دیا، وہ تمہیں بخشا، وہ کھاؤ، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا وہ مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے وہ قانون الہی کا خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا، کیونکہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کھایا، یہ نہیں کہ پیٹ بھرنے کے لیے کھایا، صرف اس نے چند لقمے لی کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ بچا پایا۔ اگر وہ نہ کھاتا، کوئی حلال رزق مل بھی نہیں رہا تھا، اس نے مر جانا تھا، اس لیے اس نے کھا لی اپنی جان بچانے کے لیے، اور دل میں وہ اس کے ایمان ہی تھا۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں، یہ چیز حلال ہے وہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ گھڑتے ہیں، وہ یعنی کہ جو باتیں اللہ نے نہیں کی اپنے پاس سے جھوٹ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے کی ہیں، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم آپ سے کر چکے ہیں۔ یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر جو ہے وہ کر رہے تھے۔ بعض چیزیں پہلے ان پر حلال تھیں لیکن ان کی جو ہے وہ سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، امت کے معنی پیشوا اور قائد کے بھی ہیں، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا، سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی، آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی، السلام کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت، ہفتے والے دن، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے حکم اختلاف کیا۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا، لیکن بنو اسرائیل نے ان میں اختلاف کیا اور ہفتے کا دن اور تعظیم و عبادت کے لیے جو وہ پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن بنی اسرائیل کو دیا لیکن انہوں نے اختلاف کر کے اپنے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ منتخب کر لیا۔ تو پھر جب ہفتے کا دن منتخب کر لیا تو ہفتے کا دن یہود کے پاس، اتوار کا دن لے لیا نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے لیے مقرر کر لیا، کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور جمعے کو پھر اللہ تعالیٰ نے، جمعے کے دن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ تو بہترین دن کون سا ہوتا ہے؟ جمعہ، پورے ہفتے میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت، عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں سے جو ہے آپ نرمی سے بات کریں، ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ وہ کون سی بات ہوتی ہے؟ نرمی سے کی ہوئی بات۔ آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راست سے بھٹکا اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر
اگر تم لوگ بدلہ لو تو اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جائیں، اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر آپ رنج نہ کریں اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اسے اہل دنیا کی سازشیں اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے کون سی باتیں ذہن نشین کی ہیں؟ ایک، دنیا میں دل مت لگاؤ، لمبی امیدیں مت باندھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرور انسان کے ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ غرور اللہ کے لیے ہے اور عاجزی انسان کے لیے ہے۔ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کا وقت قریب ہے، تو اب کیسی ہے؟ اب ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ تو ہم نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیونکہ جس کی موت اس کی قیامت شروع۔ اللہ کو راضی کرنے کی مہلت صرف زندگی تک ہے۔ مومن قرآن پڑھنے والے جو ہوتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بد اخلاق نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن قیامت میں پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ کیا ہم نے ہجرت کی ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف؟ لوگوں سے بحث نہ کریں، نرمی سے بات کریں۔ لوگوں کی سازشوں سے، مکاریوں سے، چالوں سے گھبرائیں نہیں، اس پر صبر کریں، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی رکھتے ہیں اور جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ۔